बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान की आदत हर रोज की ही थी। वो दरबार के इख्तिताम के बाद अपने महल में टहलते थे। आज भी वो रोजमर्रा की तरह अपने महल में टहल ही रहे थे कि एक सिपाही सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान ने चौंक कर सिपाही को देखा था, क्योंकि इस वक्त कोई भी सुल्तान के पास नहीं आता था। इन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया था, लेकिन सब लोग ही इस वक्त आने से परहेज करते थे। सुल्तान कदम ब कदम चलते हुए इस सिपाही के पास आए। वो सिपाही सुल्तान को देखते ही सर अदब से झुका चुका था और सलाम करने के बाद अपनी बात की इजाजत चाहिए थी। सुल्तान ने सर को हल्की जंबश देकर सलाम का जवाब दिया और बात करने की इजाजत दी थी। वो सिपाही निगाहें नीचे करके अदब से कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, एक बूढ़ा शख्स आया है। वो आपसे मिलने की मुसलसल ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। मैंने इसे मना भी किया है कि अभी आप इससे मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन वो बज़िद है कि वो अभी के अभी आपसे मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि इसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने जब इसको ये कहा कि तुम कल सुबह आकर दरबार में अपनी बात सुल्तान मुआज़्ज़म के सामने कर लेना, लेकिन वो ये सुनकर भी मुसलसल मेरी मिन्नत समाजत कर रहा है। मैं आपको इस वक्त परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बूढ़ा काफी परेशान मालूम हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बूढ़े शख्स से मुलाकात कर लें। सुल्तान ने एक नजर अपने सिपाही को देखा और गर्दन के इशारे से इस बूढ़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दे दी। सिपाही ने एक बार फिर झुककर सलाम किया और सीधा चलता हुआ महल से निकल गया। सुल्तान वही मेन दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर इस बूढ़े शख्स का इंतजार करने लगे थे, ताकि मालूम हो सके कि वो सुल्तान से इतनी जल्दी में क्यों मिलना चाहता है। सुल्तान के दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। इन्हें लग रहा था शायद वो कोई दुश्मन मुल्क के बारे में खबर देना चाहता हो, या फिर इसके पास कोई ऐसी खबर हो जो रियाया के हवाले से हो, जो बात के लिए काफी करामत साबित हो जाए। थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ा शख्स जिसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थी जबकि बाल भी सफेद थे, वो लड़खड़ाता हुआ सुल्तान के महल में दाखिल हुआ। सामने ही सुल्तान को खड़ा देखा वो थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन कदम ब कदम चलता हुआ सुल्तान के ऐन सामने खड़े होकर अदब से सलाम करने लगा। सुल्तान ने पहले ही सर को हल्की जंबश देकर सलाम का जवाब दिया था और इस शख्स को सवालिया निगाहों से देखा था। वो काफी इस्तराबी कैफियत का शिकार लग रहा था। वो आदमी अपनी बात बोलना चाहता था, लेकिन इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सुल्तान ने जब इसे परेशान देखा तो इसको हल्का पुल्का करते हुए कहने लगे, अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे दिल में बात है तुम आराम और तहम्मुल से मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात पूरी की जाए और जो तुम चाहते हो वो भी जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं डांटूंगा, ना सजा दूंगा, इसीलिए इत्मीनान से अपना मसला मुझे बताओ। वो आदमी काफी हिचकिचा रहा था, लेकिन सुल्तान के इस तरीके से बोलने पर इसने सर को उठाकर सुल्तान को एक नजर देखा और धीरे धीरे अपना मसला बताता चला गया, जबकि सुल्तान हैरान निगाहों से इस शख्स को देख रहे थे कि वो क्या सोचकर सुल्तान के पास आया था। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं आपके पास इस किस्म की बात लेकर आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बेटी बज़िद है कि वो आपके साथ ही हलाला करेगी। इसके अलावा वो ये काम किसी के साथ भी नहीं करेंगी। सुल्तान ने सर को इस बात में हिलाया और इस बूढ़े शख्स की तरफ देखते हुए कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हारा मसला और तुम्हारी बेटी की ख्वाहिश को तरजीह देते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि तुम्हारी बेटी को तलाक क्यों हुई थी, इसके शोहर ने इसे तलाक किस वजह से दी थी, और अब वो दोबारा तुम्हारी बेटी को क्यों अपने साथ रखना चाहता है। वो बूढ़ा शख्स ऐसी बातें करने से बहुत शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन वो यहाँ तक आ गया था तो अब खामोशी से पलटना नहीं चाहता था। इसीलिए इसने सुल्तान की तरफ एक दफा देखा और सारी कहानी इनके गोशा गुजार दी। जबकि सुल्तान होनक बने इस बूढ़े शख्स की बातें सुन रहे थे, इन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि इसके शोहर ने इस वजह से तलाक दी। सुल्तान का खून खोल उठा था। इनका दिल चाह रहा था कि अभी के अभी इस लड़की के शोहर को वो महल में बुलाएं और इसका सर कलम अपने हाथों से कर दें, लेकिन अभी भी वो असल हकीकत से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि इस बूढ़े शख्स की बेटी भी सुल्तान को
اس کام میں ملوث لگ رہی تھی، اسی لیے وہ خاموش رہے اور اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی کہ وہ حلالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کل اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر آنا۔ کیونکہ سلطان اس بوڑھے شخص سے کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ویسے ہی کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر سلطان کوئی اور بات کرتے تو وہ مزید پریشان ہو جاتا۔ سلطان ہمیشہ بوڑھے اور چھوٹوں کا احترام کرتے تھے، کبھی بھی ان کو پریشانی میں دیکھتے تو فوراً ان کی پریشانی کو حل کرنے میں لگ جاتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً ہی حلالہ کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ جبکہ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جیسا عظیم بادشاہ اس سلطنت میں کیا اس دنیا میں بھی کبھی نہیں آیا، آپ ایک ہی ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ وہ مزید سلطان کی تعریفوں کے پل باندھ کر وہاں سے خوشی خوشی جا چکا تھا، جبکہ سلطان ایک گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کے بارے میں سوچے جا رہے تھے، یقیناً کچھ تو ایسا ہے جو ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ آخر وہ لڑکی یہ خواہش کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ اگر اس نے حلالہ کرنا ہی تھا تو وہ کسی سپاہی سے کر سکتی تھی، کسی وزیر سے کر سکتی تھی، کسی عام انسان سے کر سکتی تھی، لیکن اس نے سلطنت کے بادشاہ سے حلالہ کرنے کی خواہش کیوں ظاہر کی تھی؟ یہ بات سوچ کر ان کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ جو اس پہر محل میں ٹہلتے تھے وہ سب چیزوں کو پشت پشت ڈال کر اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ ایک واحد جگہ تھی جہاں پر سلطان کا دماغ بہت تیزی کے ساتھ کام کرتا تھا، اسی لیے وہ سوچنے کے لیے اپنے مخصوص کمرے ہی استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور دماغ پر زور دینے لگے تھے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی بہت سوچ سمجھ کر حل کرتے تھے اور بڑے مسئلوں کے لیے تو وہ پوری رات وقف کر دیتے تھے۔ ان کے لیے ان کی رعایا ہمیشہ ہی اہم رہی تھی اور ان کے مسئلوں کو وہ اولین ترجیح دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے اس لڑکی کے بارے میں ہی مسلسل سوچے جا رہے تھے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ حلالہ سلطان سے کروانا چاہتی ہے۔ ان کو تقریباً سوچتے سوچتے رات ہو گئی۔ اس دورانیے میں انہوں نے عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بھی ادا کر لی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے مخصوص کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں آ گئے تھے اور وہاں تھوڑی دیر نیم دراز ہو کر رات کے آخری پہر کے وقت اٹھے تھے۔ ان کی زوجہ کافی حیران تھی کہ آج سلطان حجرے میں جانے کے بجائے خوابگاہ میں کیوں آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہ اس بات کے بارے میں سوال کیا تھا، نہ انہوں نے آج کوئی سوال پوچھا تھا۔ بس خاموشی سے وہ بھی اپنی جگہ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ سلطان رات کے آخری پہر ہوتے ہی اپنے حجرے میں آئے تھے۔ وہاں پر تہجد کی نماز ادا کر کے وہ بیس بدل کر محل کے پچھلے حصے سے نکل کر اس راستے پر گامزن ہو گئے تھے جہاں پر اس بوڑھے شخص کا گھر تھا۔ سلطان وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھنا چاہتے تھے، کیا پتہ انہیں کوئی سراغ مل جائے جس کی وجہ سے وہ آرام سے اس مسئلے کو حل کر سکیں اور اس لڑکی کی اس خواہش کے بارے میں بھی جان سکیں جو سلطان سے کر رہی تھی۔ وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے ناک کی سیٹ میں چلتے جا رہے تھے۔ یہ وقت ویسے تو ان کی عبادت کا ہوتا تھا یا پھر وہ گلیوں کا گشت کرتے تھے، لیکن آج وہ اس لڑکی کے معاملے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس بوڑھے شخص کا گھر کچی آبادی کی طرف تھا۔ سلطان خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے گھر کے بالکل پاس آ گئے تھے۔ گھر کے اندر ایک چراغ چل رہا تھا۔ سلطان دیوار پھلانگ کر اس گھر میں داخل ہوئے اور قدم بقدم چلتے ہوئے اس کمرے کے پاس پہنچ گئے جہاں پر چراغ چل رہا تھا، لیکن دروازے پر ایک جالی نما پردہ ڈالا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک دائرانہ نگاہ پورے گھر میں ڈالی اور خاموشی سے وہ پردہ ایک طرف کو کر دیا، کیونکہ اندر سے دھیمی دھیمی کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان یہ تو نہیں سمجھ سکے کہ وہ آواز کس کی ہے، لیکن باتوں سے تھوڑا بہت وہ پہچان چکے تھے کہ اندر کون موجود ہے۔ انہوں نے غور کیا تو سارا معاملہ ان کو سمجھ آتا چلا گیا کہ وہ لڑکی آخر کیوں سلطان سے حلالے کی خواہش کر رہی تھی۔ وہ بوڑھا شخص اتنی بے بسی سے سلطان کے سامنے کیوں بول رہا تھا کہ وہ راضی ہو جائے۔ سلطان کا غصہ سما نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ ان کے دماغ کی کئی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ ابھی اور اسی وقت اس کمرے میں داخل ہو کر اندر موجود لوگوں کا سر قلم کر دیتے،
لیکن اس وقت انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اگر وہ ابھی خاموش رہ جاتے تو آرام سے کل سارے معاملے کو وہ حل کر کے کڑی سے کڑی سزا ان لوگوں کو نواز سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک نظر اس گھر پر ڈال کر واپس محل آ چکے تھے۔ ان کا ارادہ محل سے نکلتے وقت تو یہی بنا تھا کہ اس گھر کے معاملے کے بعد وہ تھوڑا بہت گلیوں کا گشت کر لیں گے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی جو وہ دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد تو ان کا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگا تھا۔ ان کی رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سلطان ہمیشہ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے تھے، ہر کسی کی دلجوئی کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی رعایا میں کوئی نہ کوئی ایسا غدار موجود ہوتا تھا جو ان کے دل آزاری کر دیتا تھا۔ وہ اپنے حجرے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے اور ان سے مسلسل دعا کر رہے تھے کہ یا رب میری زندگی سے ایسے لوگوں کو دور کر دے جو مجھے تکلیف دیتے ہیں یا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو عظیم ہے، تو رحمان ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی شخص کے لیے، خاص کر کے اپنی رعایا کے لوگوں کے لیے غلط نہیں سوچا۔ سب کے ساتھ ہی رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہوں، ہر ایک کا مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا رب تو اپنا رحم مجھ پر فرما اور ان لوگوں سے مجھے دور کر دے یا ان کو میری زندگی سے دور کر دے۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو رہے تھے۔ ان کا دل آج پہلی بار اتنا زیادہ دکھا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی نہ اس لڑکی کو چھوڑیں گے، نہ اس کے ساتھ موجود اس شخص کو چھوڑیں گے جس کے ساتھ وہ لڑکی محو گفتگو تھی۔ وہ صبح تک اپنے حجرے میں ہی رہے تھے۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد وہ اپنے حجرے سے نکل کر سیدھا غسل خانے گئے تھے۔ وہاں پر غسل وغیرہ کر کے انہوں نے اپنی پوشاک تبدیل کی اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ تنول کر کے وہ سیدھا دربار آ گئے تھے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی ان کے تمام درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست کے پاس گئے تھے اور سب لوگوں کے سلام کو سر کی ہلکی جنبش سے جواب دیا تھا۔ اپنی نشست پر کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز میں تمام درباریوں کو سلام کیا اور خاموشی سے اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ رعایا آ رہی تھی اور اپنے مسئلے سلطان کو بتا کر ان کا حل نکلوا رہی تھی۔ سلطان ویسے تو اپنے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ رکھتے تھے، لیکن آج ان کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ کافی اداس معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے وزیر نے بھی یہ بات محسوس کی تھی، لیکن سلطان سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ سلطان بنا ماتھے پر بل ڈالے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے دربار لگائے ہی بیٹھے رہے تھے۔ رعایا کافی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کے مسئلے ہمیشہ ہی انصاف کے ساتھ حل کیے جاتے تھے۔ دربار کا اختتام ہوتے ہی سلطان محل کے اندر چلے گئے تھے اور سیدھا اپنے مخصوص کمرے کی طرف گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور کچھ ضروری دستاویز پر کام کرنے لگے تھے۔ ابھی انہیں کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک سپاہی ان کی مخصوص کمرے کے باہر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی گمبھیر آواز میں اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ جیسے ہی اندر آیا اور سلطان کو مصروف دیکھا تو معذرت خواہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کو بہت ضروری اطلاع دینی تھی۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اسے بولنے کی اجازت دی تو وہ کہنے لگا، سلطان معظم، کل جو بوڑھا شخص آیا تھا آج آپ کے حکم سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی نے دلہن کا لباس بھی زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں آپ کے منتظر ہیں۔ سلطان نے ایک نظر سپاہی کو دیکھا اور محض اتنا بول کر اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے کہ اس لڑکی کو میرے کسی کمرے میں بٹھا دو اور اس بوڑھے شخص کو واپس بھیج دو۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور اس لڑکی کو سلطان کے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ سلطان اپنے مخصوص کمرے میں ہی بیٹھے کافی دکھ کی کیفیت میں لگ رہے تھے۔ شاید وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ کافی دیر تک وہ اپنے مخصوص کمرے میں ہی غم غصے سے بیٹھے رہے تھے، لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو انہوں نے نکالنا ہی تھا۔ اسی لیے ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھا اس کمرے میں گئے تھے جہاں پر وہ لڑکی دلہن کے لباس میں موجود
ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی محل سے واپس نہیں گیا تھا، بلکہ محل کے دروازے پر ہی خاموشی سے اپنی بیٹی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں ہی سلطان اس کی بیٹی سے نکاح کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کو دروازے سے ہی لوٹا دیا گیا تھا اور اس کی بیٹی کو اندر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ کافی پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سلطان اپنے مخصوص کمرے سے نکل کر سیدھا اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دلہنوں کی طرح مسیری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ مزید سمٹ سی گئی۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور جو بات انہوں نے اس لڑکی سے کہی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سلطان کو بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جبکہ سلطان کچھ اور کہتے، وہ لڑکی اچانک ہی ان کے دوسری سمت سے نکل کر کمرے سے بھاگ گئی تھی اور محل کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر تیز آواز میں شور مچانے لگی تھی کہ یہی ہے وہ زانی شخص جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، یہی ہے وہ سلطان جس نے میرا گھر اجاڑ دیا اور اب خود میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے، وہ بھی بنا نکاح کے۔ جبکہ سلطان چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ سجائے اپنے اس کمرے سے باہر نکل کر آئے تھے۔ اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کی آواز سن کر سپاہیوں کے رکنے کے باوجود بھی زبردستی محل میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ لڑکی مسلسل سلطان کو دیکھ کر ان پر جھوٹے الزام لگاتی جا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر ان کی زوجہ بھی محل کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ کنیزیں بھی سلطان اور اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ سپاہی بھی سلطان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، یہاں پر کیوں شور مچا رہی ہو؟ یہاں پر تمہاری بات کو کوئی سچ نہیں سمجھے گا۔ میری مانو تو باہر جاؤ اور بڑے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ میں ہی وہ زانی شخص ہوں جس نے تمہارا گھر اجاڑ دیا۔ اب تمہارا گھر دوبارہ بنانے کے لیے میں ہی تمہارا حلالہ کر رہا ہوں۔ جبکہ وہ لڑکی سلطان کے ارادے دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ سلطان اس بوڑھے شخص کی طرف متوجہ ہوئے جو سلطان کو کافی پریشانی والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تمہاری بیٹی بالکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ تمہارے داماد نے جو اسے طلاق دی تھی وہ اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ اس نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا، یا پھر اپنی نندوں کے رشتے خراب کر دیے تھے، یا پھر ساس کے کپڑے جلا دیے تھے، بلکہ تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو طلاق اس لیے دی ہے کیونکہ تمہاری بیٹی ایک بدچلن عورت ہے۔ اس نے پہلے ہی ایک مرد سے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیرت مند شخص اس چیز کو برداشت نہیں کر پایا اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی۔ اس نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو ان وجوہات کی وجہ سے طلاق دی ہے کہ اس کی اپنی ساس اور نند سے نہیں بنتی، لیکن بات کچھ اور ہے۔ کل جب میں نے تمہارے داماد سے ملاقات کی اور اس سے تمام باتیں پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہاری بیٹی کو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بستر پر کسی غیر مرد کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی۔ جب تم نے اپنی بیٹی پر اس چیز کے لیے زور ڈالا کہ تم نے ایسے کام کیوں کیے، اگر تمہارا شوہر تمہیں ڈانٹ رہا تھا یا تم پر غصہ کر رہا تھا تو تم نے سامنے سے بدتمیزی کیوں کی؟ تو اس نے یہ ساری باتیں اپنے عاشق کو بتائیں اور اس گھٹیا ترین شخص نے انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیوقوف عورت کو سمجھایا کہ تم اپنے شوہر سے ملاقات کرو اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اپنے پاس رکھ لے، لیکن وہ حلالہ کر لے، اور حلالہ بھی سلطنت کے بادشاہ سے کیا جائے کیونکہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس آدمی کے کہنے پر تمہاری بیٹی تمہارے داماد سے دوبارہ ملی اور اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تمہارا داماد اس چیز کے لیے رضامند نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تم جیسی گھٹیا عورت سے شادی نہیں کر سکتا جس کو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے مردوں کے پاس جانا ہوا، اس کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارتا۔ جب یہ بات تمہاری بیٹی نے سنی تو جا کر اپنے عاشق کو بتائی۔ ان دونوں نے مل کر تمہارے داماد کو دھمکیاں دی کہ اگر اس نے اس چیز کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی تو وہ دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے۔ پہلے تو وہ اس چیز کے لیے ڈر گیا، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اس آدمی نے بنا تمہاری بیٹی کی رضامندی لیے بغیر تمہارے داماد کا قتل کر دیا
اور بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر قبرستان میں جا کر تمہارے داماد کو دفنا دیا، لیکن منصوبے کے تحت تمہاری بیٹی کو اس کے عاشق نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ حلالہ کرے، اور وہ بھی سلطنت کے بادشاہ سلطان سے۔ جب تمہاری بیٹی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوئی، خوفزدہ ہو گئی اور اس نے منع کیا، تو اس نے اس کو اس بات کی لالچ دی کہ محل میں بہت سا سونا چاندی ہوتا ہے، اگر تم محل جاؤ گی تو وہ تمہیں بھی ملے گا۔ سلطان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے وہ بھی تمہیں بہت سے سونا چاندی سے نوازے۔ تمہاری بیٹی اس لالچ میں آ گئی اور اس نے رضامندی ظاہر کر دی کہ وہ سلطان یعنی مجھ سے حلالے کے لیے تیار ہے، جبکہ وہ آدمی کسی اور ہی منصوبے کی تیاری میں تھا۔ وہ تمہاری بیٹی کو محل میں بیچ کر خود بھی محل میں داخل ہوتا اور مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے ختم کر دیتا۔ کیا تم لڑکی اس بات سے واقف ہو کہ وہ آدمی کون ہے؟ ساری باتیں سلطان نے پہلے اس کے باپ سے کی اور آخر میں وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولے، جو سلطان کو ہمنک بنی دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقین سے لہجے میں بولی، سلطان معظم، لیکن آپ میرے شوہر سے کیسے ملے؟ اس کا تو قتل ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان خاموش رہے تھے۔ وہ لڑکی حیرت زدہ تھی، اتنی خاموشی سے ہونے والے منصوبے کے بارے میں سلطان کو کیسے علم ہوا؟ جب سلطان نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیا تو وہ لڑکی اپنے سوال بھول کر سلطان سے معافی مانگنے لگی۔ سلطان معظم، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا، میرے پاس اس کے سوا اب کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی مجھے طلاق دے چکا ہے اور اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں ہر چال میں برابر کی اس کے ساتھ شریک دار تھی، لیکن یہ سب کرنے والا وہ انسان ہی تھا۔ میں صرف اور صرف اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے ہی مجھے یہ سب کچھ کہا تھا کہ میں آپ سے نکاح کر لوں تاکہ محل کا سونا چاندی مجھے مل جائے۔ میں تو صرف اسی وجہ سے آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کو یہ ساری حقیقت پتہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے۔ میری ملاقات اس سے راستے میں ہوئی تھی۔ میں جب اپنے سسرال میں رہتی تھی، وہ میرے راستے میں حائل ہو کر مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کو جانتی نہیں تھی، اسی لیے میں اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ مسلسل میرے پیچھے پیچھے راستے میں چلتا جا رہا تھا۔ جب میں کفت سے اس کی طرف مڑی تو ایک پل کو میں اسے دیکھ کر مابوت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شخص دکھنے میں بلا کا حسین ہے۔ وہ مصری ہے اور مصر سے یہاں پر تجارت کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف ایک تاجر کے طور پر کروایا ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو چکی تھی۔ میرا شوہر ویسے ہی کافی ظالم شخص تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ میری ساس نندوں سے بھی نہیں بن رہی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے عاجز آ چکا تھا اور اس کے رویے کی وجہ سے میں بھی اس سے بدظن ہو چکی تھی۔ اسی لیے جب اس تاجر نے مجھ سے رشتہ جوڑنے کی بات کی اور میرے سامنے شادی کی پیشکش رکھی تو میں اسے ٹھکرا نہیں پائی، لیکن میں اس کو یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ کچھ روز تک تو ہم دونوں ایسے ہی چھپ چھپ کر ملتے رہے، لیکن ایک روز میں نے ہمت کر کے اس کو یہ بات بتا دی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، جبکہ میری بات سن کر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ اس نے یہی کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں کسی اور مقصد سے یہاں پر آیا ہوں۔ دراصل میں محل کے اندر جانا چاہتا ہوں اور وہاں سے سونا چاندی نکالنا چاہتا ہوں۔ اس سب کے لیے مجھے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اسی نے ہی مجھے سارا منصوبہ بتایا تھا، جس پر یقین کر کے میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ سلطان نے اس بیوقوف عورت کو ایک نظر دیکھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، نہ وہ مصری ہے، نہ ہی وہ تاجر ہے، اور نہ ہی وہ محل سے سونا چاندی نکالنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ تم پر عاشق ہے، بلکہ وہ دشمن ممالک کا ایک جاسوس ہے جو تمہاری مدد سے محل میں گھسنا چاہتا تھا اور اس کے بعد مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے ختم کرنا چاہتا تھا۔ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ کسی انجان شخص پر یقین کر کے تم نے اپنا گھر اجاڑ دیا، اس کے بعد اپنے شوہر کا قتل کر دیا، اور اس کے بعد تم مجھ سے حلالے کے لیے تیار ہو گئی۔ اتنا بھی کیا تم میں دماغ موجود نہیں ہے؟ اس عورت کا سر جھک چکا تھا، وہ مکمل طور پر پکڑی جا چکی تھی۔
سلطان اس عورت کے شوہر سے نہیں ملے تھے کیونکہ اس آدمی کا تو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ سلطان کی ملاقات اس مرد کی ماں سے ہوئی تھی۔ سلطان نے جب کمرے میں اس سے یہی بات کہی تھی کہ تم ایک مکار عورت ہو اور جس منصوبے کے تحت تم محل میں آئی ہو وہ منصوبہ میں تمہارا کبھی بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، تو یہ سن کر وہ عورت ڈر گئی تھی اور گھبرا کر باہر بھاگی اور سلطان پر ہی الزام لگانے لگی تھی۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ سلطان ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، بازی کس طریقے سے پلٹی جاتی ہے وہ ہر ہنر سے واقف تھے۔ وہ عورت کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگے، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ آدمی کہاں پر ہے؟ میرے دل تو بالکل بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں معافی دوں، لیکن اگر تمہارا شوہر تم پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور تم سے بدسلوکی کرتا تھا، تمہارا علیحدہ ہونا اس سے درست تھا۔ قتل تم نے نہیں، اس آدمی نے کیا تھا، اسی لیے میں تمہیں رہا کر رہا ہوں، لیکن اس انسان کو پکڑنے میں ہماری مدد کرو تاکہ وہ کوئی اور نقصان ہماری سلطنت میں کرنے سے پہلے ہی پکڑا جائے، کیونکہ اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب کیا کر جائے۔ جبکہ اس عورت نے پوری سلطان کی مدد کی تھی اور ان کو اس آدمی کے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو اس آدمی کو حراست میں لینے کے لیے بھیج دیا تھا، جبکہ وہ بوڑھا آدمی سلطان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا، سلطان معظم، میں نہ جانے کیسے اپنی بیٹی کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے یہی سوچا کہ حلالہ میں آپ سے کروا لیتا ہوں تاکہ میری بیٹی کی بدنامی ہونے سے بچ جائے۔ اگر میں کسی عام انسان سے حلالہ کرواتا تو ہماری بہت بدنامی ہوتی، اسی لیے میں اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کر آپ کے پاس آ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ میری بیٹی نے آپ پر اتنا غلط الزام لگایا، آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش رچی، اس کے بعد بھی آپ نے معاف کر دیا۔ سلطان نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور اس کے پاس ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میرے لیے میری رعایا کا ایک ایک افراد اہم ہے، اسی لیے اگر ہماری رعایا راستہ بھٹک جاتی ہے تو ہم اس کو خود اپنے ہاتھوں سے راستے پر لے کر آتے ہیں۔ تمہاری بیٹی اب کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کی بدنامی ہو۔ سلطان کی بات سن کر اس بوڑھے آدمی نے بے ساختہ سلطان کے ہاتھ عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے اور ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کر کے اپنی بیٹی کے ہمراہ وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ سلطان شدت سے اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس دشمن ممالک کے آدمی کا قتل کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کے سپاہی زبردستی اس آدمی کو گرفتار کر کے سلطان کے قدموں میں ڈیر کر چکے تھے۔ سلطان نے دربار میں اس آدمی سے سچائی اگلنے کے لیے کہا اور اس سے یہ بھی پوچھا کہ تم یہاں میرے قتل کے علاوہ اور کس مقصد سے آئے تھے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی سے سر جھکائے رکھا تھا۔ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکال کے بنا اسے سمجھانے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن پر چلا دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دھڑ سر سے جدا ہو کر ایک طرف کو گر گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جتنا رحم دل ہوگا اتنا لوگ اور اللہ اسے پسند کریں گے۔ انسان کو ظالم کبھی بھی نہیں بننا چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے انسانیت کو ہی مار دے۔ جو شخص عاجزی پسند ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ دلجوئی کرتا ہے وہ شخص اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔